अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात की रोशनी में बेहतरीन बिजनेस कौन सा, अल्लाह से तिजारत कैसे, अनफाक फ़ी सबिलिल्लाह से क्या मुराद, ला इलाज बीमारियों का सस्ता आसान इलाज कौन सा, रिज़्क़ हलाल एन इबादत। माल एक ऐसी चीज है, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें बेहतात की हिर्स ने गफलत में रखा, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान पहुँच गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो। कुरान करीम ने 99 मकामात पे ईमान वालों को मुखातिब किया, ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुम में से हर शख्स ये सोचे अपने कल के लिए क्या किया, अपनी आखिरत के लिए क्या किया, अपनी आखिरत के लिए क्या किया। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला से ये दुआ किया करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। दुनिया की भलाई इसलिए मांगूंगा कि दुनियावी भलाइयों के हुसूल के सबब अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे उखरवी भलाइयाँ भी नसीब फरमा दे। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कैसा बदनसीब वो शख्स है जो लोगों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत तबाह कर लेता है, जो लोगों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत का फिक्र छोड़ देता है। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम खैरन तजिदूहु इंदल्लाह, जो अल्लाह के लिए खर्च करोगे कल को अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हाँ उसको सेव पाओगे। अपने लिए कल का बैंक अकाउंट बना लो, कल के लिए कुछ सेविंग कर लो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अगर इंसान इस माल को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उस हद तक शामिल रखे जैसा कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि वैसे तो हसद करना जायज़ नहीं, लेकिन दो लोगों के लिए रश करना जायज़ है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दीन का इल्म और फहम अता फरमा रखा हो, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक से वो बंदा दिन और रात मखलूक की इस्लाह के लिए और खल्के खुदा की भलाई के लिए अपने इल्म की शुआओं से लोगों को रोशनी फराहम करता है। तो दिल में ये रश्क आना चाहिए कि मेरे मालिक अगर मुझे भी ऐसा इल्म अता हो तो मैं भी तेरी मखलूक की, तेरे महबूब की उम्मत की भलाई और खैर खाही के लिए कुछ काम कर सकूं। इसी तरह माल के मुतालिक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि एक वो बंदा जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने माल दौलत से नवाज रखा हो और वो दिन भी रात भी और सिर्रन भी, एलानिया भी, पोशीदा भी, खुफिया भी, ज़ाहरी भी अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, तो इंसान ये रश करे कि मेरे मालिक मुझे भी इतने मालो दौलत से नवाजे, मैं आपकी राह में खर्च करके आपके कुर्ब के हुसूल का सबब बन सकूं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि इंसान माल की हिर्स और माल के लालच और तमा के अंदर कभी भी सैर नहीं हो सकता, हत्ता कि इसके पास अगर सोने की एक वादी हो। अब ये अल्फाज सिर्फ मैंने कह दिए, आपने सुन लिए, लेकिन इमेजिन कीजिए ये आपका जद्दा का जो एरिया है अजीजिया, इसको एक वादी के साथ आप ताबीर कीजिए, हदीस मुबारका का मफहूम और तशरीह समझने में आसानी हो जाएगी कि ये पूरा अजीजिया जद्दा का ये माल से, ये सोने से, जवाहरात से भरा हो, तो कहेगा एक वादी कम है, ऐसा ही एक इलाका और होना चाहिए। अजीजिया जितना सोने से भरा मैदान मिले तो कहेगा रेहाब जितना भी एक वादी और एक मैदान हो जाए तो भले क्या कहने, हत्ता कि अगर दो वादियाँ इसके लिए सोने की हों तो कहेगा कि अगर तीन वादियाँ मिल जाएं तो क्या कहने। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका पेट कब्र की मट्टी ही भर सकती है। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें बेहताब की हिर्स ने इतना गफलत में रखा, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों को पहुँच गए। अगर आप देखिएगा अपने बच्चों की दुनिया बनाने के चक्कर में कहीं हम अपनी आखिरत को तबाही के दहाने तक तो नहीं ले आए।
ہم کہیں اپنے کل کی فکر کو فراموش تو نہیں کر چکے؟ ہم کہیں اپنے اس اصل مقصد سے سب دوش تو نہیں ہو چکے کہ جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں اس بہتات کی حرص نے اتنا غافل رکھا حتی زرتم المقابر، ایک دن تمہارے جنازے کا اعلان ہو گیا، تمہاری فوتیدگی کی پوسٹیں چل گئیں، ہر طرف میسج چل گئے، وہ فوت ہو گئے، وہ فوت ہو گئے۔ المیہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا بس اسی نے مرنا تھا، ہم نے مرنا نہیں تھا۔ اردو کا ایک شاعر لکھتا ہے، میں نکلا شام شہر کو، دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی جھاڑیاں ایک طرف قبرستان تھے، پاؤں تلے ایک ہڈی پڑی جس کے یہ بیان تھے، اور چلنے والے سنبھل کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے۔ تو حضرات آج فکر کر لیجئے قبل اس کے کہ ہمارے جنازے کا اعلان ہو، ہمارے میسج، ہماری پوسٹیں چلیں، فلاں صاحب فوت ہو گئے، فلاں شیخ فوت ہو گئے، فلاں حضرت فوت ہو گئے، فلاں چودھری صاحب دنیا سے چلے گئے، فلاں راٹ صاحب دنیا سے چلے گئے۔ اپنے کل کی فکر کیجئے، اپنے کل کی تیاری کیجئے، لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے کہیں اپنی آخرت کے فکر کو نہ چھوڑ دیجئے گا۔ کوئی دوسری رائے نہیں کہ رزق حلال کا حصول یہ عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، ایک شخص سے بڑی تیزی کے ساتھ پاس سے گزر گئے، کسی نے کہا رسول اللہ علیہ السلام کھڑے تھے، اس نے سلام بھی نہیں لیا، تو آپ نے فرمایا اگر تو وہ اس پریشانی کے عالم میں گزرا ہے کہ جلدی جلدی جائے رزق حلال کما کے بچوں کا پیٹ پالے تو پھر یہ عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور یاد رکھیے دنیا بناتے بناتے کہیں اپنی آخرت کو ہم فراموش نہ کر دیں، دنیا بناتے بناتے کہیں اپنی اس اصل زندگی کے لیے ہم غفلت کا شکار، تساہل کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کا اصول یہ ہے، یہاں سعودی عربی کا تو مجھے پتہ نہیں، آپ پاکستان سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا علم میں ہوگا، انڈیا والوں کا علم میں ہوگا کہ ایک اصول ہے ہمارے ہاں کہ جب زمین اور جائیداد خریدی جاتی ہے تو پھر اس کا اسٹامپ ہوتا ہے، پھر اس کے پیپر سائن ہوتے ہیں، پھر اس کی رجسٹری ہوتی ہے، اور وہ رجسٹری اتنی دیر تک اوتھینٹک نہیں ہوتی جب تک اس کا انتقال نہیں ہو جاتا۔ لیکن حضرات یہ انتقال ایک لفظ اردو کا معروف سا لفظ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک انتقال ہوا تو یہ زمین آپ کے نام الاٹ ہو گئی، اور جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ زمین کے نام الاٹ ہو جائیں گے، آپ زمین میں چلے جائیں گے۔ یہ اپنی کل کی فکر کے لیے، اپنے کل کی تیاری کے لیے آج اپنا حصہ ضرور نکالیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مال اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں، اللہ کی راہ کا حصہ نکالتے رہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیے، فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا نہ صرف انسان کے لیے قبر کے عذاب سے تحفظ کا سبب ہوتا ہے، قیامت والے دن یہ اپنے خرچ کرنے والے کے لیے سائبان اور سایہ بن جائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سوا، اس دن اس کے لیے سائے کا سبب ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ عافیت میں ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اس مال کے ذریعے، اس مال کو بطور عبادت بھی آپ اپنا سکتے ہیں، اس مال کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں خرچ کر کے وہ تقرب، وہ قرب حاصل کر سکتے ہو کہ انسان آنے والی مصیبتوں اور بیماریوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھیے دوسرے الفاظ میں کہ حفظ ما تقدم کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیے۔ میں نے ایک دن شیخ ایک جگہ پہ پڑھا، امریکہ کا ایک بندہ تھا اور بڑی چھوٹی عمر میں، صرف 30 سال کی عمر میں وہ پورے امریکہ کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا، اور یہ آئل ریفائنری کا کام کرتا تھا۔ جس وقت اس کی عمر 50 سال تھی اس وقت وہ امریکہ کی سب سے بڑی آئل کمپنی کا مالک تھا اور اربوں کھربوں ڈالرز کا مالک تھا۔ لیکن ہوا کیا، دن بھی غفلت میں، رات بھی غفلت میں۔ جب اس کی عمر 53 سال ہوتی ہے تو ایک عارضہ ایسا لاحق ہوتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ مسکرا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اپنے وجود کو حرکت دے سکتا ہے۔ بال جھڑنا شروع ہو گئے، کھانا بند ہو گیا،
صرف سوپ کے اوپر گزارا چل رہا ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹرز نے ڈیپلی معائنے کے بعد یہ کہا کہ صرف 1 سال ہے، صرف 1 سال ہے، 1 سال کے بعد تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی۔ اب اسی تو زبزب میں وہ 8، 9، 10 ماہ گزر گئے، نظر آ رہا ہے کہ میرے لیے ایک سائن بنا دیا گیا ہے، ایک ریڈ سگنل دے دیا گیا ہے۔ سوچ کے ایک دن اپنے وکلاء کو بلاتا ہے، لائرز کو بلاتا ہے، اپنے مشیروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے میں نے تو مر جانا ہے، یہ جو اتنا کچھ اکٹھا کیا کس کے لیے ہے، لہذا مجھ سے پیپر سائن کروائیے اور یہ اللہ کی راہ میں سارا کچھ وقف کر دیجئے، کہیں ویلفیئر ٹرسٹ بنا دیجئے، کہیں یتیم بچوں کے ادارے بنا دیجئے، کہیں پہ مساجد مدارس جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیجئے، میں سائن کرتا ہوں، میں اپنا سارا مال بس راہ للہ وقف کرتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ 53 سال کی عمر میں جس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ 1 سال تیری زندگی کا باقی ہے، وہ 98 سال کی عمر میں فوت ہو رہا ہے، 98 سال کی عمر میں فوت ہو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا سبب کیا تھا، کہنے لگا جس دن اس نے سائن کیے ہیں پیپرز کہ جب میں نے نہیں رہنا، میں اپنی دولت اللہ کی راہ میں ساری وقف کرتا ہوں، اسی دن سے اس کی بیماری ریکور ہونا شروع ہو گئی۔ جو ڈاکٹر کہتے تھے اس کے پاس 1 سال، اب 53 سے آپ اکاؤنٹ کیجئے 98 تک اس کی عمر گئی ہے۔ اور حضرات یہ تو آج کی ایک امریکہ کی ایک ریاست ہے دنیا کی، ہم اس کی مثال دے رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے 1450 سال پہلے یہی نوید مسرت سنائی تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت گھٹنے پہ زخم ہے اور مدتیں گزر گئی ہیں، میں نے ہر قسم کا علاج کروا لیا نا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہیں پہ اللہ کی راہ میں پانی کا انتظام کر دو، لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کر دو۔ لیجئے مورخین لکھتے ہیں اور محدثین نے اس کی تائید فرمائی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس دن میں نے پانی کا انتظام کیا، لوگوں کے لیے کہیں پہ پانی کا کنواں کھدوا دیا، لوگوں کے پانی پلانے کا انتظام کر دیا، کہتا ہے کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر اور دوائیاں میرے زخم سے خون اور پیپ کو بند نہیں کر سکے تھے، جس دن میں نے اللہ کی رضا کے لیے پانی کا اجرا کیا اسی دن میرا زخم مندمل ہونا شروع ہو گیا۔ تو اصل مال یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، لیکن دعا یہ کیا کریں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے لیے بس اللہ اتنا دے دے جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور یہ توفیق اللہ عطا فرما دیجئے کہ ہم دنیا میں رہ کے، یہ گولڈن چانس ہے، اگر مال اللہ نے عطا فرمایا ہے ہم اس کے ساتھ کیوں نہ تجارت کر لیں، کیوں نہ اس کے ساتھ ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، یہ آپ کے قریب میں ہی مدینہ طیبہ ہے، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال مجھے یاد آ گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو ایک شخص آ کے عرض کرنے لگا حضور میرے لیے ایک مشقت ہے، میں اپنے گھر کی دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہوں، اس گھر کی دیوار سیدھی کرنے میں میرے ہمسائے کی ایک کھجور آڑے آ رہی ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے اس کھجور کو کاٹنے دو، اجازت دے دو، میری بنیاد میری دیوار سیدھی ہو جائے گی، لیکن یہ اکڑتا ہے۔ حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے اس کھجور کے مالک کو بلایا، فرمایا بھائی کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کہتے جی میری مرضی، میں نہیں کرنے دیتا، میری مرضی، بس وہ میری ملکیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ وہ کھجور تم میرے آگے جنت کی کھجور کے بدلے میں بیچ دو۔ کہنے لگا بس حضرت وہ مشورہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، عرض کرنے لگے حضور یہ سودا صرف اسی کے لیے ہے یا کوئی بھی یہ سودا کر سکتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو دحدہ عرض کرتے ہیں حضور پھر ذرا انتظار فرمائیے گا۔ اس بندے کو بازو سے پکڑا، محفل سے باہر لے گئے، کہنے لگے وہ میری پراپرٹی جانتے ہو، وہ میرا ایک باغ ہے مدینہ طیبہ کے اندر، اور اس باغ کی لوکیشن ایسی تھی کہ اس کے اطراف میں اونچے اونچے درخت تھے، پرندے چہچہاتے تھے، اس کے اندر ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اور حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پرسنل رہائش بھی اسی باغ کے وسط میں ڈبل منزلہ ایک مکان، ایک بلڈنگ بنا رکھی تھی، بڑی خوبصورت محل نما۔ وہ جانتے اس میں کتنے کھجوروں کے پودے بھی ہیں اور بھی درخت ہیں اور پھل اور پھول مختلف انواع اقسام کے ہیں، جی کون نہیں جانتا ابو دحدہ، وہ تو ایک کمال کی ایک یونیک پراپرٹی ہے۔ حضرت ابو دحدہ کہنے لگے
کھجور مجھے دے دو، میرا وہ باغ بھی لے لو، وہ مکان بھی لے لو، وہ چشمہ بھی لے لو، وہ سارے درخت بھی لے لو۔ کہتا ہے مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہنے لگے نہیں مذاق نہیں کر رہا۔ اس کو بازو سے پکڑا، اپنے باغ میں لے گئے اور اندر نہیں گئے، اندر نہیں گئے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہو، جس سے تمہیں محبت ہو۔ اللہ کا قرب کیسے کما سکتے ہیں ہم؟ اندر نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ ذرا امیجن کیجئے، اندر کیوں نہیں گئے؟ اندر اس لیے نہیں گئے، جب دوبارہ اپنے باغ کی خوبصورتی دیکھوں گا، لوکیشن دیکھوں گا، آخر انسان ہوں، کہیں قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ جو فیصلہ آج جنت کمانے کا کر رہا ہوں، کہیں پہ پائی استقلال میں لغزش نہ آ جائے۔ باہر کھڑے آواز دیتے ہیں اپنی بیوی محترمہ کو، اے میری اہلیہ باہر آ جاؤ، مکان خالی کر دو، میں نے یہ باغ بھی بیچ دیا، یہ کھجوریں بھی بیچ دی، یہ چشمہ بھی بیچ دیا، یہ کنواں بھی بیچ دیا، یہ ڈبل منزل مکان بھی بیچ دیا۔ بیوی محترمہ کھڑکی سے پوچھتی ہیں ابو دہدا زندگی میں کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں آپ نے کیا؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے آپ بزنس مین ہیں، تجارت اچھی کرتے ہیں، تو کتنے میں بیچا ہے؟ کتنے میں بیچا ہے؟ تصور یہ تھا کہ ایک ایسی منفرد پراپرٹی یہ ابو دہدا نے لاکھوں دینار میں بیچی ہوگی۔ ابو دہدا کتنے میں بیچا ہے؟ کہنے لگے رسول اللہ کی بات کی لاج رکھنے میں بیچا ہے، جنت کی ایک کھجور کے بدلے میں بیچا ہے۔ تو ابو دہدا کی بیوی بھی کہنے لگی، وہ صحیح البخاری کی جو روایت ہے، افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، بہترین زبان وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے تر رہے، بہترین دل وہ ہے جو اللہ کے شکر میں مصروف رہے، اور بہترین بیوی وہ ہے جو نیکی کے معاملات میں آپ کی معاونت کرے، نیکی کے معاملات میں آپ کا ساتھ دے۔ تو حضرت ابو دہدا نے جب فرمایا میں نے یہ باغ اللہ کی رضا کے لیے بیچا ہے، جنت کی ایک کھجور کے لیے بیچا ہے، تو بی بی محترمہ کہنے لگی مبارک ہو ابو دہدا، بڑا نفع کا سودا کر لیا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں، بڑا نفع کا سودا کر لیا ہے۔ تو اس لیے حضرات دنیا کا مال اپنے لیے غنیمت سمجھیے، اپنی آخرت، اپنی عاقبت بنانے کے لیے، اللہ سے جنت خریدنے کے لیے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فنانس سیکرٹری حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں جب کوئی سوال کرنے والا آتا، حضور ارشاد فرماتے بلال اسے دے دیجئے۔ میں عرض کرتا حضور اکاؤنٹ خالی ہے، حضور پاس کچھ نہیں ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہیں سے ادھار اٹھا کے دے دو، کہیں سے ادھار لے کے دے دو، چلو ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بیلنس کلیئر کر لیں گے۔ حضرات آج یہ جذبہ کس کے اندر موجود ہے جو حضرت رسول اللہ علیہ السلام ہماری تلقین فرما رہے ہیں؟ ایک بندہ آ کے کہنے لگا جی مجھے اتنی بکریاں چاہیے، کتنی بکریاں؟ حدیث مبارکہ میں شیخ آتا ہے کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان وہ پورا ایک ریوڑ تھا بھیڑ بکریوں کا۔ کہنے لگا جی مجھے دے دیجئے۔ آپ فرمانے لگے جاؤ لے جاؤ، مجھے دے دیجئے، یہاں سگا بھائی سگے بھائی کے کام نہیں آتا، مجھے دے دیجئے۔ فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ اب وہ بندہ واقعی لے جاؤ، فرمایا لے جاؤ۔ ساری بکریاں راہ اللہ خرچ کر دی۔ اب وہ بکریاں آگے لگا کے ان کو ہانکتا لے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے او میری قوم والو، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ جو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ بندے کو فقر کا ڈر ہی نہیں رہتا، بندے کو غریبی کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تھا، یہ حضور کی تربیت تھی، یہ حضور کا انداز تھا، یہ سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی۔ بحرین سے جب مال آیا تھا ان دنوں میں مدینہ میں حالات بڑے تنگ تھے، اکانومی گری ہوئی تھی، معیشت گر چکی تھی، ہر گھر میں فاقے کی تقریباً کیفیت تھی۔ اطلاع یہ ملی کہ بحرین کے بادشاہ نے کچھ مال اسلام کی خدمت کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ نماز فجر مسجد نبوی میں ہو رہی تھی،
مسجد کے سین میں اونٹ آ گئے، مال اترنا شروع ہو گیا، آوازیں آئیں، رسول اللہ علیہ السلام نے سلام پھیری، مڑ کے دیکھا مال آ رہا ہے، فرمایا مبارک ہو۔ اب حضرت رسول اللہ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر، جس کو جتنی ضرورت ہو بھائی آ کے لے جاؤ۔ عطا فرما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں بانٹ رہے ہیں۔ کتنا بانٹا؟ فجر کی نماز کا وقت ہے، بانٹنا شروع ہوئے، گھر نہیں آج تشریف لے کے گئے، ظہر ہو گئی، ظہر پڑھائی، پھر اعلان کیا مدینے کے ہر گھر میں جہاں ضرورت ہے بھائی آ کے حسب ضرورت مال لے جاؤ، تاکہ فکر فاقہ غربت ختم ہو جائے۔ عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے بحرین سے آیا وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور یوں کر کے اپنی مزمل اور مدثر والی چادر کو جھاڑتے ہوئے کہتے ہیں اللہ آج مدینے کے ہر گھر میں چولہا جلے گا، محمد کے گھر میں آج بھی چولہا نہیں جلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جذبہ پیدا کیجئے اپنے اندر، اہمیت دیجئے، دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیجئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے بھی رہ جاؤ لیکن دوسروں کی ضروریات کا خیال ہے۔ اصل تو یہ تربیت تھی، اصل یہ اسلام تھا۔ ہم نے اسلام کا چہرہ بڑی معذرت کے ساتھ، شاید مجھے یہ لفظ نہیں کہنے، ہم نے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کے لیے مذاق بنا کے۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسی پوسٹوں کے ساتھ جہاں ہمارے دین اسلام کی توہین کی جاتی ہے، جہاں پہ مولویوں کی توہین کی جاتی ہے، لفظ صدقہ کی توہین کی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام کی تربیت کرتے وقت حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے پریکٹیکل دیا ہے، خود عمل کر کے دکھایا ہے، پھر اسی تربیت کا نتیجہ تھا، اسی تربیت کا نتیجہ تھا وہ یسارعون فی الخیرات، وہ ریس لگاتے تھے، وہ شرط لگاتے تھے، وہ جیتنا چاہتے تھے ایک دوسرے سے۔ کس میں؟ فی الخیرات، نیکیوں کے اندر۔ حضور نے فنڈ کا اعلان فرمایا، حضرت رسول اللہ علیہ السلام کا اعلان سننے کی دیر حضرت ابو بکر بہت سا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر فنڈ کا اعلان فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج تو میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا۔ گھر گئے، گھر کا پورا آدھا مال، میں پھر گزارش کروں گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میں صرف سنا سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں۔ یہ جذبات حضرات صحابہ کرام میں تھے، یہ ان کے ایمان کا معیار تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ کسوٹی کب بنتی ہے، یہ سٹینڈرڈ کب بنتا ہے، یہ معیار کب بنتا ہے؟ جب جذبات ایسے ہوں۔ پورے گھر کا آدھا مال گھر کی ضرورت کے لیے رکھا، آدھا مال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے ڈھیر کر دیا، اور یوں کر کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں آج تو میں ابو بکر سے جیت گیا، آج میں نے اپنے گھر کا سارا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ دیکھا سیدنا صدیق اکبر سارا ہی مال اٹھا کے لے آئے، گھر کا سارا ہی مال اٹھا کے لے آئے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو یہ جذبہ حضرات صحابہ کرام میں پھر ودیت کر گیا۔ حضرات صحابہ کرام کے سینوں میں یہ جذبہ ایسا جاگزیں ہوا کہ پھر انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات، اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقہ کی نسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن پہ بھی عمل کرتے رہے، اپنے کل کے لیے تیاری کرتے رہے، اپنے کل کے لیے سیونگ کرتے رہے، اپنے کل کے لیے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے دنیا اور دنیا کے مال کو غنیمت سمجھ کے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے مطابق چلتے رہے۔ بعض اوقات ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ایک بندے نے بات سنائی، کہنے لگا ایک حضرت صاحب یو کے گئے، بس میں سفر کر رہے تھے، کرایہ پے کیا، کنڈکٹر نے کچھ پینیاں، یہ جیسے یہاں سکے چلتے ہیں آپ کے یہاں پہ بھی، کچھ پینیاں اس کنڈکٹر نے زیادہ دے دی۔ اب حضرت نے دیکھا کہ کچھ پیسے میری طرف زیادہ آ گئے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ دل بس اندر بار ہوتا ہے جب مال کو دیکھتا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد رکھ لوں نہ رکھوں،
کہتے ہیں ہار کے پھر رحمان جیت گئے، شیطان ہار گیا۔ میرے دل نے اسلام نے یہ فیصلہ کیا، نہیں، میں نے کنڈکٹر کو آواز دی، میں نے کہا بھائی یہ میرا بقایا اتنا نہیں بنتا تھا، آپ نے زیادہ پے کر دیا ہے، یہ آپ کے پیسے زیادہ میری طرف آ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے۔ حضرت کہتے ہیں میں تیرے پیسے واپس کر رہا ہوں، کیا مقصد کیا ہے؟ کہتے جی ایک عرصہ سے میں اسلام کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، آج میں گھر سے، یہ جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں، وہ کنڈکٹر غیر مسلم کہتے ہیں آج میں گھر سے یہ نیت لے کے نکلا تھا، آج میں کسی مسلمان کو آزماؤں گا، اگر اس کی امانت اور دیانت کا معیار اسلام کی تعلیمات کے مطابق پورا اترا تو میں آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ دعا کیا کرے اللہ ہمیں رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما دے، اللہ ہمیں حرام کے ایک ایک لقمے سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، جس بندے نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا، اس کے 9 درہم رزق حلال کے تھے، وفیہ درہم حرام، صرف 1 دینار، 1 ریال، صرف 1 پائی پیسہ حرام کا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک وہ لباس اس کے جسم میں رہتا ہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے، اور حرام کمائی کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام کمائی پہ پلنے والا جسم جنت میں نہیں جاتا۔ تو اس لیے آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہم رزق حلال کو ہی ترجیح دیں گے، حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے حتی الامکان، اور انشاءاللہ جو اللہ نے عطا کیا اس پہ صابر و شاکر رہ کے اس مال کو نہ صرف اپنی ضروریات زندگی کا سبب بنائیں گے بلکہ اپنے کل کے لیے، اپنی آخرت، اپنی جنت کمانے کے لیے بھی اس مال کو ذریعہ بنا کے اس سیڑھی کے توسط سے ہم اپنی جنت کے حصول میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ، اللہ کے نورانی ملائکہ، وہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے نورانی ملائکہ وہ رستوں کے اندر چلتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، جہاں ایسی ذکر کی محافل ہوتی ہیں، ایسی کلاسز لگتی ہیں، یہ معمولی امر نہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ دیکھیے صبح سے آج نماز عشاء تک جو وقت میں نے اور آپ نے اپنی اپنی ضروریات میں بھی گزار دیا، وہ بھی وقت گزرا ہے، ابھی یہ جو 30-34 منٹ یہاں پہ گزرے ہیں، اللہ کی قسم یہ ثواب والے ہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کے ہاں قبولیت والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جہاں پہ آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے آ کے آپ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ، فرشتے آپ کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ جب ایسی کلاس، ایسی محفل کو برخاست کرنے کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، اللہ کریم پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ حدیث کے لفظ ہیں حالانکہ تیرا رب جانتا ہے فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو کیسا ہی دلچسپ منظر ہوگا کہ آج کی اس محفل کے فرشتے، میں تشریح کر دوں اگر شیوخ کی اجازت ہو، حدیث مبارکہ کی تشریح آج کی اس نشست کے تناظر میں کر دوں۔ فرشتے کہیں گے اللہ یوں تیرے بندے اکٹھے تھے، تیرا ذکر، تیرا کلام اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنا رہے تھے، سن رہے تھے۔ اللہ کریم پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تجھ سے تیرا جنت مانگ رہے تھے۔ انہوں نے جنت دیکھا ہے؟ اللہ دیکھا نہیں، اگر دیکھا ہوتا تو اور زیادہ شوق سے مانگتے۔ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ جہنم کی تلچھٹ، جہنم کی ہولناکیاں اللہ نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے تو کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اور کہیں زیادہ خشوع و خضوع سے وہ معافی مانگ لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک بندہ تھا وہ اس مقصد سے نہیں آیا تھا، اپنی کسی ضرورت کے تحت آیا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مجالس ایسی ہیں، یہ نشستیں ایسی ہیں جو اپنی ضرورت کے تحت آیا، میں نے اس محفل کی بدولت اس کے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ ایک حسین قدم ہے پردیس میں بیٹھے ہوئے، جہاں آپ فکر معاش کے لیے روز
روزگار کے لیے سارا دن اور سارا ہفتہ گزارتے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بھائی فاروق اعظم صاحب کہ جو بھولا ہوا سبق یاد کرنے کے لیے اور دلوں پہ لگنے والا 8 دن کا زنگ اتارنے کے لیے یوں آپ کو لے کے مل کے ایسی نشست میں ہفتہ وار یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ میرے کریم مالک اپنی رحمتوں سے آپ کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام احباب کی حاضری اور محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ میسج اللہ پاک سننے والوں کو، سنانے والوں کو اپنی خاص عنایت اور توفیق رحمت سے عمل کی توفیق سے مالا مال فرما کے دنیا اور آخرت کو بہترین فرما دیں۔ میری حضرات دعا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ میرے کریم مالک اپنے خاص فضل و عنایت سے ہم سب کی مالی مشکلات کو دور فرما دیں۔ اولین دعا یہ ہے کہ میرے مالک ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے، رزق حلال کی فراوانی نصیب فرمائے۔ حرام کمائی پہ پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، ہم مسافر ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما کے ہمیں اپنے مقربین میں، اہل اللہ میں، اہل ذکر، اہل فکر میں اور اپنے مقرب ترین لوگوں میں شامل فرما کے ہم سب کو کامیابیوں سے نواز دیں۔ جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی خاص توفیق رحمت سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے۔ خصوصاً ہمارے بھائی عبد الرحیم صاحب جن کے توسط سے آج ہماری آپ کی ملاقات کا سبب بنا، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اس باجی محترمہ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ اللہ کریم جلد از جلد مکمل شفا یابی نصیب فرما دے۔ دیگر جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یہاں پہ ہیں، پاکستان میں ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، اللہ کریم دنیا بھر کے تمام بیمار لوگوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دے۔ دنیا سے جانے والوں کے درجات بلند فرما دے۔ میرے کریم مالک اپنی رضا رحمت سے ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما دیں۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دیں۔ جو نرینہ اولاد کے آرزو مند ہیں اللہ کریم نیک بیٹے نصیب فرما دیں، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہمارے بچوں کے مقدر نصیب اچھے فرما دے۔ ہم سب کی نیک خواہشات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔